अल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, आज जुमेरात है और 9 दिसंबर 2021। जो भी सवालात असर के बाद बल्कि मगरिब तक भी जो आए हैं उनको शामिल करने की पूरी कोशिश की गई है। उसके बावजूद भी अगर किसी का सवाल रह जाए तो वो ذاتی तौर पर सवाल कर सकता है। सवाल से पहले एक बात और अपने लोगों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद सवाल सुनती है, तकरीरें सुनती है। लोग मुझे जो है ना वो वीडियो भेज देते हैं 5-5, 10-10 मिनट का, कभी कभी 20-20 मिनट का, या कोई ऑडियो भेज देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि मौलाना साहब जो है वो ये सही है या गलत है, इसके बारे में आप अपनी राय दीजिए। देखें, अगर पूरे दुनिया से ऐसे 10-10 मिनट के वीडियो आए हमारे पास और दिन भर में ऐसे 40 से 50 आते हैं तो मैं कोई काम दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए मैं अपने सामीन से और नाज़रीन से ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा वीडियो कोई है तो आपको उसमें क्या डाउट है, क्या शक है, वो सवाल भेजें। आप कहते हैं मौलाना साहब वीडियो सुन करके, वीडियो देख करके, ऑडियो सुन करके बताइए कि आपकी क्या राय है, तो मैं ऐसे नहीं सुन सकता हूँ और मेरे पास इतना वक्त नहीं रहता है। लिहाजा जिनको भी इस किस्म का वीडियो ऑडियो में प्रॉब्लम हो तो उनको चाहिए कि जो प्रॉब्लम है वो वहाँ से बतौर सवाल 1-2 मिनट का भेजें तो हम उसको सुन करके जवाब देने की कोशिश कर सकते हैं। बहरहाल वल्लाहु आलम आप लोग क्या समझते। बहरहाल मैंने ये मेरी प्रॉब्लम थी, मैंने बयान कर दी। एक साहब ने पूछा है कि मैं फरीश हूँ, आपकी तकरीर हर वक्त सुनता रहता हूँ। मेरे पास माल भी अल्लाह ने बहुत दिया है और मेरे माल के मेरी औलाद के लिए मोहताज नहीं, यानी औलाद को मेरे माल की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ऐसी हालत में किस तरीके से आप मुझे मशवरा देते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप माशाल्लाह तकरीरें सुन रहे हैं, अल्लाह आपको सेहत दे। जो बीमारी दे रखी है उस बीमारी के बदले में आपका अजर अज़ीम अता फ़रमाए और आपको सब्र की जो है वो तौफ़ीक अता फ़रमाए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ऐसे लोग जो सबसे पहला काम गलत करते हैं वो ये कि नमाज़ छोड़ते हैं। कोशिश ये करें कि हर हाल में नमाज को पढ़ने की पूरी कोशिश करें। जितने भी उज़्र हैं, जब तक होशो हवास बाकी है, आप बिस्तर पर लेटे हैं, उसके बावजूद भी नमाज नहीं छोड़ें। एक बात। दूसरा मशवरा ये है कि कसरत से लेटे लेटे, क्योंकि आपके पास अब कोई काम नहीं है, आप बीमार हैं, डॉक्टर के पास जाना है, कभी यही सब है और कोई काम नहीं है। लिहाजा कसरत से इस्तग़फ़ार करें और इस्तग़फ़ार शऊरी अंदाज में करें, सोच समझ करके करें। और तीसरी चीज़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पहला कलमा और दरूद शरीफ जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजते रहें। तो मेरा ये आपसे मशवरा है। और आखिरी चीज़, चूँकि आप मालदार भी हैं कह रहे हैं और बच्चे भी माल के मोहताज नहीं हैं, तो कसरत से इन्फाक करें, अल्लाह के रास्ते में खूब खर्चा करने को सोचें और अमली शक्ल में ख़र्चा करें। वो इत्तेफाक से उसी सवाल के बाद एक सवाल और आया हुआ है, हमारा साहब ये दरूद लफ्ज़ हदीस में आया है कि नहीं। ये आपको बता दें कि ये लफ्ज़ दरूद जो है वो हदीस में कहीं आया नहीं है। ये दरूद लफ्ज़ हमारा बनाया हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि ये उससे फ़ारसी से आया हुआ है, लेकिन दरूद लफ्ज़ हदीस में हो कि अल्लाह के रसूल पर दरूद भेजो, सलात का जिक्र है, सलाम का जिक्र है, लेकिन दरूद लफ्ज़ जो है उसका कोई जिक्र मेरे इल्म में नहीं है। अगर किसी को मालूम है तो ज़रूर बताएं। एक साहब ने पूछा है कि मैंने अपने अल्लाह से वादा किया कि मैं अल्लाह के रास्ते में खूब खर्च करूँगा और एक मदरसा और मस्जिद की तामीर करूँगा। हालांकि मेरे पास पैसे भी हैं, कुछ अड़चने हैं, लेकिन मेरी औलाद और कुछ शैतानी वसवसे मुझे इन्फाक करने से रोकते हैं। तो इस सिलसिले में मैं गुनहगार हूँ कि नहीं। देखिए, अगर आपके पास माल भी है
اور آپ مال خرچ کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں اور آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، تو اللہ سے جو وعدہ کیا جائے اس کو، جب بندے سے وعدہ توڑنے کا بڑا گناہ ہے تو اللہ سے اگر وعدہ کیا گیا ہے اور پھر مسجد نہیں تعمیر کی جا رہی ہے یا مدرسہ نہیں تعمیر کیا جا رہا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میں ایک چھوٹا سا اپنا ایک تجربہ بتاتا ہوں۔ ایک ہمارے دوست تھے، ایک دم صحیح واقعہ بتا رہا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں۔ ہمارے ایک دوست تھے، بہت ڈگری ہولڈر تھے، انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ ان کے پاس اتنی زیادہ ڈگری تھی، کم سے کم 22-25 ملکوں کا سول انجینئر کا ان کو تجربہ تھا۔ دبئی آئے، جاب نہیں لگ رہی تھی، کینیڈین ان کے پاس نیشنلٹی تھی، کینیڈا تھے بھارت کے، لیکن جہاں بھی ڈالتے تھے جاب نہیں آتی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ 90 پیج کا بایو ڈاٹا بناتے تھے۔ تو میرے پاس جب آئے، وہ اتفاق سے تھے، وہ فیض آباد کے، میرے پاس آئے، انہوں نے کہا مولانا صاحب مجھے کہیں آپ ہوٹل میں لگوا دیجئے، 2000 درہم پہ لگوا دیجئے، میں برتن دھلوں گا، میں پریشان ہو گیا ہوں۔ تو میں نے جب دیکھا، ہم نے کہا 90 پیج پڑھنے کا کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ 1 پیج کا بایو ڈاٹا۔ تو ہم نے بیٹھ کر کے ان کے ساتھ سیٹ کیا۔ وہ اتفاق سے ایک بہت بڑی کمپنی تھی، نخیل، ابھی بھی ہے۔ تو اس میں ایک ہمارے دوست تھے جان پہچان کے، میں نے ان سے کہا یار ایسا ایسا بندہ ہے، اتنا ڈگری ہولڈر ہے، 22 ملکوں میں سول انجینئر کا تجربہ ہے۔ انہوں نے کہا مولانا صاحب کل بھیجیے ان کو۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب میں نے ان سے کہا کہ آپ جائیے وہاں، تو انہوں نے کہا مولانا صاحب بس آپ دعا کریں جاب لگ جائے، اور میں جو بھی پیسے ملیں گے میں ہر مہینہ 5% آپ کے ہاتھ میں لا کے رکھوں گا، آپ جہاں چاہیں وہاں اللہ کے راستے میں خرچہ کریں۔ تو میں نے کہا 5% بہت ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں پریشان ہو گیا ہوں۔ بہرحال وہ گئے، اتفاق اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 25,000 درہم کی جاب لگی، یعنی 2000 درہم پہ جو بندہ چاہ رہا تھا اس کو 25,000 درہم کی جاب لگی۔ تو مجھ سے کہنے لگے، ہم نے کہا بڑی اچھی بات ہے ماشاء اللہ، میں نے مبارکباد دیا۔ بہرحال جب پہلا مہینے کا آیا آخر میں، تو انہوں نے اس کا 5% لا کر کے ہمارے ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے جہاں خرچہ کرنا تھا کر دیا۔ دوسرے مہینے ابھی تنخواہ نہیں ملی تھی، ان کا فون آیا کہ مولانا صاحب میں نے تو وعدہ کیا ہے اپنے اللہ سے کہ 5% آپ کے ذریعے خرچہ کریں گے۔ دوسرے مہینے ان کا یہ فون آیا کہ یہ کیا ضروری ہے کہ میں آپ کے ہاتھ ہی میں دوں اور آپ ہی اس کو خرچہ کریں، میں بھی کسی غریب وغیرہ کو دے سکتا ہوں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اگر میں یہ کہوں گا نہیں میرے ہاتھ میں دینا لازم ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں خدشہ ہو کہ مولانا خود کھا جانا چاہتے ہیں، اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل جائے، آپ ہی دے دیجئے۔ بہرحال انہوں نے دے دیا۔ تیسرے مہینے ان کا فون آیا کہ مولانا صاحب یہ جو 5% نکالنا ہے، یہ بیسک سیلری پر نکالنا ہے یا ٹوٹل پہ نکالنا ہے؟ تو اب میں سمجھ گیا کہ شیطان جو ہے اس کو ورغلا رہا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جب لوگوں سے آپ بتاتے ہیں کہ کتنی تنخواہ ہے، تو بیسک بتاتے ہیں یا ٹوٹل بتاتے ہیں؟ انہوں نے کہا ٹوٹل۔ ہم نے کہا ٹوٹل پہ نکالیے آپ۔ اچھا، چوتھے مہینے ان کا فون آیا کہ جاب ہماری چلی گئی، جاب چلی گئی۔ میں نے ان کو ساری باتیں بتائی۔ ہم نے کہا یہ اللہ سے جو آپ نے وعدہ کیا نا، یہ اس کی سزا ہے۔ آپ اس طریقے سے 3 مہینہ ابھی سیلری اٹھائی آپ نے، اور 3 مہینے میں آپ نے اتنے ڈرامے کیے۔ لہذا میں آپ تمام لوگوں سے کہ جو لوگ اپنے دل میں ارادہ کرتے ہیں، اور دیکھیں ارادہ کرنے سے ثواب شروع ہو جاتا ہے، لیکن ارادہ کرنے کے بعد اس کا ثواب نہیں شروع ہوتا جس کے پاس پیسہ ہے اور خرچہ نہیں کرتا۔ بھائی آپ کی جیب میں 500 روپے ہیں اور آپ ارادہ یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے پاس 500 روپے ہوتا تو میں غریب کو دے دیتا، تو 500 روپے تو ہے تمہارے پاس، دے دو، تمہارا ثواب نہیں شروع ہوگا۔ ایک آدمی واقعی میں اللہ کے راستے میں انفاق کرنا چاہ رہا ہے، اس کے پاس 500 روپے نہیں، وہ کہہ رہا ہے اللہ اگر مجھے 500 روپے مل جائیں تو میں فوراً اللہ کے راستے میں دے دوں گا، اس کا حساب اسی وقت شروع ہو جائے گا جس وقت اس نے نیت کیا ہے۔ لہذا میں اپنے تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ سے وعدہ کریں اس میں کسی قسم کی ڈنڈی نہ ماریں، اور یہ جو میں نے واقعہ سنا ہے اس کو یاد رکھیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے، میں ایک مسجد کا متولی ہوں اور مسجد و مدرسے کی رقم میرے پاس رہتی ہے، اور میں وقتاً فوقتاً اس میں سے اپنے ذاتی طور پر بھی خرچ کر لیتا ہوں،
या किसी को कर्ज वगैरह दे देता हूँ, किसी की मदद कर लेता हूँ, लेकिन मेरी नीयत ये नहीं है कि मैं खा जाऊँ, बल्कि मैं उसको मस्जिद का पैसा जानता हूँ, मदरसे का पैसा जानता हूँ। तो क्या वक्तन फ़वक्तन मेरा ऐसा करना जायज़ है? कतई जायज़ नहीं है। ये अमानत है, और अमानत हमारे यहाँ तो बाद हमारे बुज़ुर्गों ने, अल्लाह वालों ने यहाँ तक एहतमाम किया कि अगर उनको किसी ने 100 रुपये दिए कि ये 100 रुपये फ़लाँ को पहुँचा देना, तो वो 100 रुपये का नोट भी उन्होंने नहीं बदला, वही 100 रुपये उन्होंने उसको पहुँचाया। लिहाजा अगर आपके पास मस्जिद का पैसा है, मदरसे का पैसा है, यतीम खाने का पैसा है, आप उसको अपनी ज़ात पर कतई इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये अमानत के एकदम भले आपकी नीयत अच्छी है कि मैं जब मांगेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी मस्जिद में हम दे देंगे, जब मदरसे में ज़रूरत पड़ेगी हम दे देंगे, लेकिन ये शरान एकदम सही नहीं है। ये अमानत में ख़यानत की बात है। वो पैसा बल्कि रखा भी रहना चाहिए और वसीयत भी लिखी रहनी चाहिए। एक दूसरे आदमी को भी मालूम होना चाहिए कि ये पैसा जो है वो किसका है, किस मत का है, ये मस्जिद, यतीम खाना, मदरसा जिसका भी है उस तरीके से होना चाहिए, और मुतवल्ली साहब को इसका अख्तियार नहीं है। एक साहब ने कहा, मौलाना साहब, एक साहब का कहना है कि जितने फितने फैलते हैं अक्सर लोग कुरान से दलील लेते हैं, इसकी क्या हकीकत है? ये बात ज़रा थोड़ी सी तल्ख़ है, लेकिन हकीकत ये है कि जितनी भी दुनिया में बातिल तहरीकें उठती हैं वो सब किसका सहारा लेती हैं? कुरान का सहारा लेती हैं। इसीलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक ज़बरदस्त पॉलिसी बना रखी थी कि जब उनके सामने ख़वारिज का फितना, सबसे पहला फितना उठा, तो उन्होंने कुरान से मसले को समझाने के बजाय लोगों से कहा कि इनसे हदीस से बात करो, हदीस से बात करो। तो ये एक हकीकत है कि हर बातिल जो है ना वो एक बड़ा सहारा तलाश करता है। तो कुरान मजीद को क्या करता है, एक बड़ा सहारा लेकर के फिर एक बात। दूसरी चीज़, ये जो एक बड़ा तबका डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब और एडवोकेट साहब, ये जो खुद से मुफस्सिर बन गए हैं और बकलम खुद या आलिम हो गए हैं, ये ज़्यादा फितना फैला रहे हैं। ये हमारे उलमा जो कहते थे कि कुरान मजीद को जब समझना है तो किसी के सामने बैठ कर के पढ़ें, किसी से समझें, तो हकीकत ये है कि अगर तफसीर करना है तो तफसीर खुद से नहीं करें इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, एडवोकेट साहब, बल्कि किसी भी अकाबिर की तफसीर जो मोतबर है उसको पढ़ें, पढ़कर सुनाएं अपने तौर से। ये जो बैठ करके, ज़्यादातर तो लोगों को मैंने देखा कि जिस आयत की तफसीर करने जा रहे हैं उसकी तिलावत भी सही अंदाज में नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब ये बहुत बड़े मौलाना बन गए हैं क्योंकि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने लगे हैं, लिहाजा ये आलिम हो गए हैं। इस वजह से ज़्यादा फितना फैल रहा है। तीसरी चीज़ कि जो ये लोग, ये जो इस लाइन में आते हैं, दीनदार, दीन की लाइन में, एडवोकेट साहब, इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, तो ये हमेशा जमहूर को छोड़ते हैं। तफसीर, कोई भी तफसीर कुरान मजीद की जब करने बैठें तो एक उसूल बना लें कि जमहूर की राय से इख्तलाफ नहीं करेंगे हम, क्योंकि आप मुज्तहिद नहीं हैं, आप खुद मुक़ल्लिद हैं। लिहाजा जमहूर की राय से जब आदमी इख्तलाफ करता है तो खूब होते खाता है, और खूब होता यह है कि लोग कहते हैं हाँ बहुत बासलाहियत है, बड़ा इल्म वाला है। क्यों? क्योंकि जब आप इख्तलाफ करते हैं, अरे मैं उनकी बात नहीं मानता हूँ, जब ऐसे जुमले बोलते हैं ना, सामने वाला समझता है ये बहुत बड़ा अल्लामा हो गया है। लिहाजा जमहूर की राय को हमेशा क्या रखना चाहिए, पकड़ के रखना चाहिए। और आखिरी बात यह है कि सोशल मीडिया के ज़रिए जो इल्म हासिल किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा फितना होता चला जा रहा है। एक बात मालूम हो जाती है, और जैसे वो एक मुहावरा है कि हल्दी की गांठ मिल गई और उन्होंने ऐलान कर दिया कि साहब मॉल एक हल्दी से मॉल नहीं बनता है, मॉल के लिए मेल मिलाना पड़ता है। वो मेल रहता नहीं है और इन्होंने मॉल का ऐलान कर दिया कि हमारे पास बहुत बड़ी सुपर मार्केट है। लिहाजा इन सब की वजह से ये जो बात आपने कही कि कुरान मजीद, तो कुरान मजीद को समझने के लिए कम से कम किसी से आप राब्ते में रहें, किसी बड़े से आपका ताल्लुक़ हो, फंसें
پھنسیں کس میں؟ کرنے میں نہیں، تفسیر پڑھنے میں پھنسے تو کسی سے کیا کر لیں؟ رجوع کر لیں، اور ذاتی طور پر تفسیر بیٹھ کر قطعی نہیں کریں، یہ ایک بڑا فتنہ ہو سکتا ہے۔ ایک سوال آیا ہوا ہے، کہا ہے کہ مولانا صاحب پچھلے 3 ہفتے سے لگاتار آپ کو یہ سوال بھیج رہا ہوں اور آپ جواب نہیں دے رہے ہیں، حالانکہ آپ کے بارے میں میرے دل میں یہ ہے کہ آپ کسی کا منہ نہیں دیکھتے ہیں، اعتدال پسند بات کرتے ہیں، تو میں آپ سے بہت مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم میرے سوال کو ضرور شامل کیا جائے اور اپنی رائے دی جائے۔ سوال کیا ہے؟ پوچھا ہے جماعت اسلامی، اہل حدیث اور تبلیغی جماعت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، ویسے بھی میں بدنام زمانہ ہوں، کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کیا ہیں۔ حقیقت یہ ہے، جیسے میں اپنا مدرسے میں ہمارے جو فارغ ہوتے ہیں تو ہم ان کا نام دیتے ہیں اعتدالی۔ کیا دیتے ہیں؟ اعتدالی، یعنی اعتدال ہمارا مسلک ہے، جس کو قرآن مجید نے کہا امتاً وسطاً لتکونوا۔ یہ امت وسط کی جو بات ہے، جو اعتدال کی بات ہے، اعتدال ہمارا مسلک ہے۔ میں تینوں کے بارے میں ایک ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، میں ان تینوں کو اہل سنت والجماعت کی کیٹیگری میں مانتا ہوں۔ جب کسی کو اہل سنت والجماعت میں شامل کر لیا گیا تو پھر اس کے بارے میں آپ کو رائے جو رکھنی پڑے گی وہ کیسی رکھنی پڑے گی؟ اچھی رکھنی پڑے گی۔ دیکھیں، جماعت اسلامی کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ یہ ایک مظلوم، مولانا مودودی علیہ الرحمہ ایک مظلوم عالم ہے، جس کا جو دل چاہتا بولتے ہیں، اور انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ میں کسی کا جواب نہیں دوں گا۔ ان کے ساتھ ایک بیٹھنے والے ہوتے تھے، ان کا نام تھا مفتی شمس الضحیٰ صاحب۔ وہ مولانا مودودی علیہ الرحمہ کے ساتھ 10 سال تک رہے، اور اس کے پہلے مفتی شفیع علیہ الرحمہ کے ساتھ رہے۔ وہ ہمارے 10 سال کے استاد ہیں۔ 10 سال تک ہم ان کے ساتھ عصر سے لے کر مغرب تک روزانہ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ تو وہ بتاتے تھے بہت سی باتیں۔ وہ کہتے تھے کہ مولانا کے سامنے جب کوئی اختلافی ان کے خلاف کوئی بولتا تھا تو مولانا وہ خط کو اٹھا کے رکھ دیتے تھے۔ کہتے تھے کہ ہم ہوں گے قیامت میں، اللہ ہمارا ہوگا، یہ خط ہوگا، وہ صاحب خط ہوں گے، اللہ جو فیصلہ کرے گا وہ مجھے منظور ہے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان سوالوں میں اپنی انرجی برباد کروں۔ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ تعمیری کام کرنے کے بجائے ہم ان سوالوں میں الجھے رہیں، لہذا میں ان سارے سوال کا جواب ہم کہاں دیں گے؟ ہم قیامت پہ دیں گے۔ یہ بات مولانا نے کہی۔ تو جماعت اسلامی اس بنیاد پر دیکھا جائے تو مولانا خاص کر ایک مظلوم عالم ہے۔ نمبر 2، اہل حدیث کے بارے میں ایک بات آپ کو بتائیں کہ اہل حدیث، یہ مفتی طارق صاحب بھی کئی مرتبہ یہ بات بول چکے ہیں کہ اہل حدیث کم سے کم پورے بھارت میں سب سے کم شرک اور بدعت کرتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، چاہے آپ مانیں اور چاہے نہ مانیں، سب سے کم ان کے پاس شرک اور بدعت ہے۔ لہذا جو آدمی شرک اور بدعت سے دور ہو، اس کے بارے میں غلط نظریہ نہیں رکھنا چاہیے۔ نمبر 3، تبلیغی جماعت دنیا کی یہ واحد جماعت ہے جو روٹ لیول پر کام کرتی ہے، اور اتنی محنت، اتنے خلوص کے ساتھ کوئی بھی کام نہیں کرتا۔ لہذا اس کی قدر کام کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اہل حدیث کی قدر شرک اور بدعت سے دور ہیں، اس بنیاد پر ہونا چاہیے۔ جماعت اسلامی ایک مظلوم ہے، لہذا مظلوم کے لحاظ سے ہماری اس کے ساتھ شفقت ہونی چاہیے۔ یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے۔ اگر آپ کو پسند آیا تو اچھی بات، نہیں پسند آیا تو بھی اچھی بات۔ ایک سوال آیا ہے کہ اگر وتر کی نماز میں دعائے قنوت بھول جائیں تو کیا کریں؟ اگر دعائے قنوت بھول گئے ہیں تو سجدہ سہو کر لیں، نماز ہو جائے گی۔ یہ ایک سوال بہت اچھا آیا ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کا جواب جو ہے وہ میں تفصیل سے دوں۔ آج کل جس کو دیکھو یہ روزی کے لیے وظیفہ ہے، فلاں کام کے لیے وظیفہ ہے، اتنے وظیفے کہ اللہ معلوم کہاں سے آتے ہیں، اور زیادہ اگر آپ نے کیا تو حضرت علی کی طرف منسوب کر کے وظیفے بھیج دیے گئے۔ جتنی اچھی باتیں ہیں سب میں حضرت علی کا نام ڈال کر کے حضرت علی نے فرمایا، حضرت علی نے فرمایا،
اتنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ نبی نے بھی لگتا ہے اس سے کم فرمایا ہے۔ بہرحال چلیں، وہ جو بھی وظیفہ لوگ کرتے ہیں، بہت سی ہمارے ساتھ ہمارے پاس بہنیں جڑی ہوئی ہیں، جب بھی سوال کرتی ہیں تو وہ مولانا صاحب کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو وظیفے کے بارے میں 2-3 باتیں بہت اہم۔ سب سے پہلے ایک بات جان لیجئے، وظیفہ یا فضیلت کی جو باتیں ہیں ان کی مثال بلڈنگ پر کلر کرنے کی ہے۔ بلڈنگ بن جاتی ہے، خوبصورت کب لگتی ہے؟ جب اس کے اوپر کلر ہوتا ہے۔ لیکن اگر بلڈنگ ہی موجود نہیں ہے تو کلر مارو گے کہاں؟ ایک آدمی حرام سے نہیں بچ رہا ہے، حلال جو فرائض کو ادا نہیں کر رہا ہے، روزہ نماز چھوڑ رہا ہے، وظیفے کے پیچھے لگا ہے، یہ ایسا ہے کہ پینٹ مارنا چاہتا ہے جہاں بلڈنگ موجود نہیں ہے۔ تو بات آپ نے سمجھا پایا؟ یہ سارے وظائف اسی وقت کام کریں گے، فلاں وظیفہ پڑھو گے تو عذاب قبر سے بچ جاؤ گے، فلاں وظیفہ پڑھو گے تو ڈائریکٹ جنت میں چلے جاؤ گے۔ کوئی وظیفہ بغیر فرائض کے ادائیگی اور حرام سے بچنے کے علاوہ کوئی بھی وظیفہ پڑھا جائے کچھ بھی کام نہیں کرے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے غیر مسلم چاہے جتنا نیک کام کر لے، اگر ایمان اس کے پاس نہیں ہے تو اس کے نیک کام کرنے کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ سیم یہی کیفیت مسلمان کے لیے، کوئی وظیفہ کام نہیں کر سکتا۔ وظیفہ کام کرتا ہے، سونے پر سہاگا بناتا ہے اگر آدمی فرائض سے کی ادائیگی کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تب جا کر کے یہ وظیفے بہت بہترین کام کرتے ہیں، ورنہ یہ وظیفے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ بات میری سمجھے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، جتنے وظیفے بیان کیے جاتے ہیں یہ آپ کو بتا دیں، اس میں سے 90% وظیفے لوگوں کے اپنے تجربے ہیں، قرآن حدیث میں نہیں لکھے رہتے۔ لیکن چونکہ وہ چیز شریعت کے خلاف نہیں ہے، لہذا اس پر کوئی بھی آدمی تجربہ آپ بھی کر سکتے ہیں، جیسے انہوں نے کیا آپ بھی تجربہ کر لیجئے، آپ بھی تجربہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہر مؤثر، یہ جملہ غور سے سنیے، ہر مؤثر چیز محدود ہوتی ہے۔ کیا بولا؟ جس چیز میں اثر ہوتا ہے، ہر مؤثر چیز لمیٹڈ ہوتی ہے۔ پیراسیٹامال کے اندر بخار ختم کرنے کی صلاحیت ہے، ٹھیک، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی پیراسیٹامال کھائے گا اس کا بخار اتر جائے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہر دنیا، یہ اصول ہے جانتے ہیں، ہر مؤثر چیز کیا ہوتی ہے؟ محدود ہوتی ہے۔ آپ نے وظیفہ پڑھا، آپ کو جاب لگ گئی، دوسرے پڑھ رہا ہے جاب نہیں لگی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن چونکہ وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے لہذا آپ تجربہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی وظیفہ صحیح حدیث کے مقابلے میں بیان کیا جا رہا ہے اور آپ نے صحیح حدیث کو چھوڑ دیا، اس کو پکڑ لیا، تو بھی وہ وظیفہ کام نہیں کرے گا، اور نہ ایسا کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر صحیح حدیث میں ہے کہ جب آپ نماز سے سلام پھیریں تو سب سے پہلا کام یہ کریں، صحیح حدیث پہ 1 2 نہیں 20 حدیث پہ ہے کہ آپ استغفر اللہ، اللہ اکبر کہیں۔ آپ نے سلام پھیرتے ہی ماتھے پر ہاتھ رکھنے کا وظیفہ شروع کر دیا، یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو ماتھے پر ہاتھ رکھنے کا وظیفہ کرنا ہی کرنا ہے، آپ اس حدیث کو پہلے عمل کر لیں، اس کے بعد آپ کو جو کرنا ہے کریں۔ اور ایک بات مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کو صحت دے اور ان کا سایہ ہم لوگوں پہ تا دیر قائم رہے، حضرت نے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جتنی بھی وظیفے، حتیٰ کہ قرآن کی آیت بھی اگر بطور وظیفہ پڑھا جاتا ہے بطور علاج کے، تو اس پڑھنے کا ثواب نہیں ملتا ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ میں نے کہا کہ تمہارے سر میں درد ہے، آپ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، پانی پر دم کر لیجئے اور پی لیجئے۔ یہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا ثواب آپ کو نہیں ملنا ہے، کیونکہ آپ کی نیت ثواب کی نہیں، آپ کی نیت علاج کی ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں لوگ۔ اور اگر آپ نے ثواب کہا کہ اس وظیفے میں ثواب ہے تو لازم ہے کہ وہ قرآن حدیث سے ثابت ہونا چاہیے۔
ثواب کا کوئی کام بندے کے اختیار میں نہیں ہے، ثواب کے لیے قرآن حدیث سے لازم ہونا ضروری ہے۔ لہذا یہ وظیفے کے بارے میں چند باتیں تھیں جو آپ کو بیان پوچھا گیا ہے کہ بخیل کے بارے میں یہ بات کیوں کہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعید من الجنہ و قریب من النار۔ یہ حدیث ہے کہ بخیل جنت سے دور ہوتا ہے اور جہنم سے قریب ہوتا ہے۔ یہ کیوں اللہ کے رسول نے فرمایا؟ بہرحال صحیح بات تو تھی، اللہ کے رسول خود ایکسپلین کرتے تو زیادہ سمجھ میں آتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جن لوگوں نے تشریح کی ہے اس میں سے 2 جملے میں آپ کو نقل کر دیتا ہوں۔ پہلی بات انہوں نے کہی کہ بخیل ہمیشہ حقوق العباد کے ادا کرنے میں پیچھے رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پیسہ لگے گا۔ دیکھیں، ہر آدمی کی تمنا ہے کیا کہ میں نیکی کروں۔ کون ایسا ہے جو چاہتا ہے میں نیکی نہ کروں؟ ہر نیکی 3 چیز مانگتی ہے۔ کتنی چیز مانگتی ہے؟ 3 چیز مانگتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں، میں نے آپ سے کہا کہ بھیا ذرا دیکھو میرے لیے کرائے کا گھر، آپ چاہتے ہیں مولانا صاحب کو بتانا ہے کرائے کا گھر کہاں ہے۔ 3 چیزیں جب تک نہیں ہوں گی تب تک کرائے کا گھر آپ دیکھ نہیں سکتے۔ پہلی چیز یہ ہے، نیکی کرنا چاہتے ہیں آپ کو اپنی طاقت لگانی پڑے گی، جانا پڑے گا وہاں تک۔ جب جاؤ گے موٹر سائیکل سے تو اس کے اندر پیسہ خرچہ ہوگا، تو پیسہ خرچہ کرنا پڑے گا، فزیکلی جانا پڑے گا اور اپنا وقت لگانا پڑے گا۔ کبھی 2 چیزیں واقع ہو جاتی ہیں اور نیکی مل جاتی ہے، اور کبھی 3 چیزیں واقع ہوتی ہیں تب نیکی ملتی ہے، لیکن نیکی کا وجود تمنا سے نہیں پورا ہوتا ہے۔ تو سب سے بنیادی بات کیا ہے کہ بخیل کس چیز کو سب سے زیادہ اگنور کرے، کیونکہ ہر جگہ وہ دیکھتا کس بات کو ہے، پیسے کو دیکھتا ہے، لہذا حقوق العباد ادا ہی نہیں ہو پاتے۔ اور آپ کتنی بھی عبادت کریں، اگر حقوق العباد میں کچے ہیں تو ڈائریکٹ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک حقوق العباد کی سزا بھگت نہ لی جائے۔ اب بہت نمازی ہیں، تہجد گزار ہے، ٹھیک ہے، آپ تہجد کا ثواب لے لیجیے گا، نماز کا بھی ثواب لے لیجیے گا، لیکن بندے کو جو حق مارا ہے، بندے کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے، وہ تو ہر حال میں سزا بھگتنی ہی ہے۔ لہذا یہ ایک بنیادی بات ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بخیل آدمی لوگوں کے دلوں کو مجروح بہت کرتا ہے۔ لوگوں کے دل کو، آدمی کے دل کو راحت پہنچانا ایک بہت بڑا ثواب ہے۔ میں ایسا کام کروں جس سے آپ کے دل کو تکلیف ہو، وہ ہر وقت ہوتا رہتا ہے۔ لہذا اس بنیاد پر غالباً یہ بات کہی گئی ہے کہ بخیل جنت سے دور ہوتا ہے اور جہنم سے قریب ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا، مولانا صاحب سیال کوٹ کا جو واقعہ ہوا ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت مشہور واقعہ ہوا، آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو ہے سری لنکن کسی آفیسر کو جو ہے وہ توہین رسالت پر جو ہے لوگوں نے مار کر اس کو مار ڈالا اور زندہ جلا دیا، جو کچھ بھی کیا۔ بہرحال میری اپنی ذاتی رائے ہے، اور ذاتی رائے بلکہ نہیں کہہ سکتے بلکہ حقیقت یہ ہے، اسلامی رائے، کہ سزا دینے کا اختیار کبھی بھی اسلام نے عوام کو نہیں دیا ہے۔ اس نے توہین رسالت کیا تھا، آپ اپنے سنویدھان کے تحت اس کے اوپر کیس کرتے، کیس ثابت ہوتا، پھر عدالت جو فیصلہ کرتی اس کو کیا کیا جاتا؟ قبول کیا جاتا۔ اگر کسی بھی جرم کے لیے آپ اپنے طور پر اس طریقے سے کریں تو برا ہے۔ جیسے بھارت میں پچھلے 5 سال میں کتنے لوگوں کو مار کر مار دیا، کو نہ عدالت جا گیا معاملہ، بھیڑ نے ختم کر دیا۔ لہذا یہ جو چیز ہے، چاہے یہاں ہو چاہے وہاں ہو، یہ دونوں چیز اسلامی لحاظ سے ایک دم غلط ہے۔ قانون کو کسی کو بھی لینے کا اپنے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے۔ کوئی صاحب نے باہر سے فون کیا ہے سوال کہ ہم لوگ ارباب کے پاس یعنی کفیل کے پاس رہتے ہیں اور وہ پوری سیلری بھی دیتا ہے اور ہم باہر بھی کام کرتے ہیں، کیا اس کی اجازت کے بغیر ایسا کرنا جائز ہے؟ اگر آپ کے کانٹریکٹ میں پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ آپ کہیں بھی کام نہیں کر سکتے تو وعدہ خلافی کا گناہ ملے گا، نمبر 1۔ اگر آپ کے کام کرنے سے اس بندے کے کام کرنے پر اثر پڑتا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی کے اندر کام کرنے کی صلاحیت 8 گھنٹے کی ہے، آپ 4 گھنٹہ پرائیویٹ طور پر دوسرا کام کر رہے ہیں اور اس سے 8 گھنٹے والا کام متاثر ہو رہا ہے، تو پھر گویا کہ خیانت کا گناہ ملے گا۔ تو یہ جو کیا جا رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ پوچھا گیا بغیر وضو قرآن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بغیر وضو قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ بغیر وضو قرآن چھونے کی ممانعت ہے، پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے۔ پوچھا گیا کتنے سال کا بچہ بغیر وضو قرآن پڑھ سکتا ہے؟
بچے کی تربیت کے طور پہ تو 5 سال 6 سال سے ہی وضو کرانے کی عادت ڈالیں، لیکن جب تک شریعت پہ کوئی آدمی بالغ نہیں ہوتا تب تک وہ شریعت کا مکلف بھی نہیں ہوتا۔ اگر ایک بچہ کی عادت ڈالی گئی ہے لیکن اس کے باوجود 12 سال کا ہے، بغیر وضو کے قرآن اٹھا لیا پڑھ لیا، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک سوال آیا ہے کہ ایک شادی طے تھی، غور سے سنیے گا، ایسا کرنا نہیں، اب ہوشیار ہو جاؤ تھوڑا سا۔ شادی طے تھی، لڑکی والے نے 3 دن پہلے لڑکے گھر میں جہیز بھیج دیا، موٹر سائیکل بھی بھیج دیا اور جو کچھ بھی ان سے تھا سب کچھ بھیج دیا۔ 3 دن کے اندر کوئی ایسی بات پیش آ گئی کہ شادی ٹوٹ گئی۔ کیا ہو گئی؟ شادی ٹوٹ گئی۔ اب لڑکی والے کہہ رہے ہیں کہ میرا سامان واپس کرو، لڑکے والے کہہ رہے ہیں کہ جو تم نے اپنے لڑکی کو دیا وہ واپس لے جاؤ، جو ہم کو دیا ہم واپس نہیں کریں گے۔ تو شرعی لحاظ سے کیا ہے؟ دیکھیں، جس آدمی نے مال دیا، ہم نے آپ کو گفٹ دیا موبائل، آپ نے اٹھا لیا، کہا مولانا جزاک اللہ خیر، بڑی خوشی ہوئی۔ اب ہماری آپ سے انبن ہو گئی کسی بات پر، میں کہہ رہا ہوں میرا موبائل واپس لاؤ، آپ واپس نہیں مانگ سکتے۔ گفٹ آپ نے دے دیا، ہدیہ دے دیا، ہدیہ دینے کے بعد حدیث میں آتا ہے ایسا ہے جیسے کتا کرے اور چاٹے۔ تو وہ جو لڑکے کو انہوں نے دیا ہے، اس کو موٹر سائیکل جو لے کے گیا ہے اس کو گھومنے دیجئے، شریعت کے خلاف کام کیے، نتیجہ بھگت لیے۔ تو جب شریعت کے خلاف کام کرو گے تو ایسے بیچ بیچ پہ اللہ تعالیٰ واقعات کراتا رہتا ہے۔ ہاں، جو آپ نے اپنی لڑکی کی نیت سے دیا ہے وہ ان کو چاہیے کہ واپس، اس کے لیے وہ تیار بھی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں لڑکے والا ایک بھی واپس نہیں کروں گا، کیونکہ شریعت میں دیا ہوا ہدیہ واپس نہیں ہوتا۔ تو ان کا کہنا یہ ہے، لڑکی والوں نے سوال کیا ہے غالباً کہ لڑکے والوں کا یہ کہنا صحیح ہے کہ نہیں؟ لڑکے والوں کا کہنا صحیح ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ ہمارے گاؤں میں عورتیں بکریاں چراتی ہیں اور گاؤں کی عیدگاہ باہر ہے، مسلم عورتیں ہیں، بکریاں چراتی ہیں اور بہت بڑی عیدگاہ ہے، اس میں وہ چراتی رہتی ہیں جبکہ وہ ناپاک بھی رہتی ہیں۔ تو کیا ایسی عورتیں وہاں پر بکریاں چرا سکتی ہیں کہ نہیں؟ مسجد میں اور ناپاک عورت کا داخل ہونا منع ہے، عیدگاہ میں منع نہیں ہے، عیدگاہ میں بکریاں وہ چرا سکتی ہیں بھلے ناپاک ہوں۔ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اگرچہ آپ نے بین کر رکھا ہے، لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں ہر عید اور بقرعید کی نماز میں عورتیں شامل ہوتی تھیں۔ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ جو عورتیں ناپاک ہیں وہ بھی آ جائیں اور باتیں سنیں۔ کسی کے پاس اگر دوپٹہ نہیں ہے تو آپ نے کہا اپنی بہن کے لیے دوپٹے کا انتظام کر دو، وہ بھی آوے۔ لہذا عیدگاہ میں اس ناپاک عورت کو بھی آنے کی اجازت دی گئی۔ لہذا عیدگاہ کا مسئلہ مسجد پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ کہا گیا مولانا صاحب آپ نے کئی تقریر میں ایک غلطی کی ہے اور ہم اس غلطی کو آپ کو بتانا چاہتے ہیں، لہذا آپ اس کی اصلاح کر لیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی اور صحیح بات ہے، میں نے غلطی کی ہے۔ وہ غلطی یہ کی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں لکھا ہوا ہے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے ہیں عبداللہ ابن عباس، میں نے کئی مرتبہ جھٹکے میں عبداللہ ابن عباس کو حضور کا بھتیجا کہا ہے، جبکہ اس کے بھتیجے نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں، چچاداد بھائی ہیں۔ جیسے حضرت علی چچاداد بھائی ہیں ویسے ہی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں۔ بہرحال جس نے بھی یاد دہانی کرائی ہے میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر کل یہ پیش آیا تھا، میں نے دیکھا کہ اگر جماعت کھڑی ہوئی ہے اور ہم تشہد کی حالت میں ہیں تو کیا صرف تحیات پڑھ کر کے سلام پھیر لیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ جب آپ کو معلوم ہو گیا جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو آپ التحیات، درود شریف، دعا اور اطمینان جو کر رہے ہیں یہ غلط نہیں ہونا چاہیے۔ کل میں نے ایک بچے کو دیکھا کہ پوری لمبی دعا پڑھ رہا ہے اور وہ رکعت چھوٹ گئی ان کو، حالانکہ اگر وہ التحیات پڑھ کر کے سلام پھیر لیتے تو نماز بھی ہو جاتی اور کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا اور رکعت بھی مل جاتی، لیکن ان کو معلوم ہی نہیں ہے مسئلہ، لہذا انہوں نے یہ غلطی کی۔ لہذا آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں جو لوگ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہو جائے تو پھر ایسی شکل میں آپ جو ہے وہ صرف التحیات
پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد سلام پھیر لیں اور نماز میں شامل ہو جائیں۔ کیوں؟ درود وہ جو آپ پڑھتے ہیں درود ابھی لفظ آیا، درود اور دعائیں یہ جو ہے وہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب جس کپڑے میں، ایک صاحب کا کہنا ہے کہ جس کپڑے میں میانی نہیں ہوتی ہے اس کے پہننے سے نماز نہیں ہوتی ہے۔ لنگی میں کتنی میانی ہوتی ہے؟ بیوقوفی کی بات ہے۔ میانی سے نماز کا کیا تعلق ہے یار؟ میانی کوئی قبولیت کے لیے شرط ہے؟ یہ سب ہماری عورت جانتے ہیں۔ ایک کتاب جو چھپی نہیں ہے سب کو یاد ہے، وہ عورت ہے، عورتوں نے مل کر بنا رکھی ہے، وہ وہاں سے مسئلہ بیان کرتی رہتی ہے۔ یہ عورت کا مسئلہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لنگی ہی پہنتے تھے، تہبند ہی پہنتے تھے، تہبند میں کوئی میانی نہیں ہوتی ہے۔ پوچھا گیا ہمارے یہاں یہ بات مشہور ہے کہ چچا داد، خالہ داد، پھوپھی داد بہن سے نکاح کرنا حرام ہے کیونکہ وہ بہن ہوتی ہیں۔ آدم علیہ السلام سے رشتہ جوڑیں گے تو سب بہن ہی ہیں۔ قرآن مجید نے بھی کہا انما المؤمنون اخوہ، کہ سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو سب کنوارے ہی رہ جائیں گے۔ پھر قاری صاحب کا کیا ہوگا، مفتی صاحب کا کیا ہوگا؟ سارے بہن بھائی بن جائیں گے، معاملہ خراب ہو جائے گا۔ یہ آپ کے گاؤں مشہور ہے، غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ چچا داد بہن سے بھی شادی کی جا سکتی ہے، خالہ داد بہن سے بھی کی جا سکتی ہے، ماموں داد بہن سے بھی کی جا سکتی ہے۔ ایک سوال اور کیا گیا، ہمارے گاؤں میں کئی لوگ ہیں کہ ان کے گھر میں 2 بہنیں ایک ساتھ ایک آدمی کے ساتھ میں ہیں، اور اسی طریقے سے کئی لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو ماموں اور بھانجی کی آپس میں شادی ہوئی ہے۔ ایسے لوگوں سے تعلق رکھنا اور ایسے لوگوں کے یہاں اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا کیسا ہے؟ یہ دونوں باتیں کرناٹک میں بہت زیادہ ہیں، تمل ناڈو میں بھی ہیں۔ ماموں بھانجا، چونکہ لنگایت قوم میں ماموں بھانجے کی شادی ہوتی ہے، اس سے متاثر ہو کر کے ہم لوگ بھی جو ہے یہ حماقت کر رہے ہیں، جبکہ حرام ہے۔ ماموں کے ساتھ اگر بھانجے کی شادی کی گئی سگے ماموں سے تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، نکاح ہی نہیں ہوا، طلاق دینے کی ضرورت نہیں، نکاح ہی نہیں ہوا ہے۔ نکاح ہوگا تو طلاق ہوگی۔ یہ ہو رہا ہے، یہ بہت غلط ہے۔ اب یہ کہ ان سے تعلق رکھا جائے نہ رکھا جائے، اگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعلق نہیں رکھا جائے گا تو ان کو نصیحت ملے گی، تو ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر کہیں کھا پی لیا تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کا کھانا پینا حرام ہو گیا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال آیا ہوا ہے کہ اگر ایک ہماری رشتے کی بہن ہے، ان سے سوال کیا گیا ہے کہ میرے رشتے کی بہن ہے اور ان کا تعلق ان کے خسر سے ہے۔ خسر جانتے ہیں جس کو سسر آپ کہتے ہیں، سسر سے ان کے تعلق ہیں بہو کے۔ تو انہوں نے پوچھا یہ ہے کہ وہ ہم کو کبھی کبھی گفٹ دیتے ہیں، میں کبھی اس بہن کے یہاں جاتا ہوں، کھاتا پیتا ہوں، تو ان کا گفٹ لینا اور ان کے یہاں کھانا پینا یہ بھی وہی مسئلہ ہے۔ جس کے یہاں حرام ہوتا ہو اس کے یہاں آپ کو بچنا چاہیے۔ یہ حرام کام ہو رہا ہے اور ہر وقت ہو رہا ہے، لہذا یہ ہر حال میں بچنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی کھا لے گا تو یہ نہیں بولیں گے کہ حرام ہو گیا، تاکہ اس کو اس بات کا احساس ہو کہ میں جو کر رہا ہوں اور کر رہی ہوں غلط کر رہا ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب وسیم رضوی کے بارے میں کوئی کمنٹ کیجئے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہ وسیم رضوی کے بارے میں جو لوگ بول رہے ہیں بار بار، وہ وسیم رضوی کو اور زیادہ تشہیر ہو رہی ہے۔ میں ابھی پچھلے جمعہ کہاں تھا تقریر میں، ہاں شموگا میں نے کہا کہ اچھا بتاؤ وسیم رضوی نے جو کچھ بھی کہا، شموگا کے کتنے مسلمان اس سے متاثر ہوئے؟ کہا ایک بھی نہیں۔ ہم نے کہا بکنے دو یار، تمہیں کیا چنتا ہے؟ جب تمہارا کوئی آدمی اس سے متاثر ہی نہیں ہوا ہے، سب نے گالیاں اپنے اپنے طور پر دی ہیں، تو فائدہ کیا ہے؟ کیوں آپ اس کا ذکر کر کے جو ہے اس کی شہرت کر رہے ہیں؟ اب وہی میں بھی کر رہا ہوں، تو یہ ہائی کورٹ کے جج نے بہت اچھی بات کہی وسیم رضوی کے بارے میں۔ اس نے کہا کہ سناتن دھرم کو انہوں نے قبول کیا، جبکہ سناتن دھرم کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ بائی برتھ کوئی سناتن دھرم میں آ سکتا ہے، ایکسیپٹ نہیں کر سکتا ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ سناتن دھرم جو قبول کیا یہ تو ہم اس کو مانتے نہیں، ہمارے دھرم میں یہ داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کہی۔
اور دوسری بات انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ اس سے وہ جج ہے، وہ ریٹائرڈ جج ہیں، انہوں نے کہا کہ اس سے یہ بات بھی بھارت کے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر دوسرے لوگ بھی کسی دھرم کو قبول کرتے ہیں تو جس طریقے سے اس نے اعلان کیا اور کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، ایسے ہی مسلمانوں کے بارے میں بھی اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو ہم لوگوں کو ہنگامہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ وسیم رضوی نے جو بھی قدم اٹھایا، کسی مسلمان نے وہاں جا کر کے اس کے یہاں احتجاج کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے جاؤ۔ بلکہ ایک صاحب نے ایک جملہ لکھا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ وہ اسی لائن کے آدمی تھے بہت زمانے سے، وہ صحیح جگہ اسی جیسے پیوند لگ گئے جا کر کے صحیح جگہ پر، تو وہاں پر ان کا پیوند لگ گیا۔ تو بہرحال زیادہ ان کے بارے میں چرچا کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ پوچھا گیا اگر میں یہ نیت کروں کہ جو کام میں کروں، خواہ قرآن کی تلاوت یا کوئی نفل کام، تو اس کا ثواب میرے والد صاحب کو پہنچے، تو ایک بار اس نیت کر لینے سے ہر مرتبہ ثواب ان کو پہنچے گا یا ہر مرتبہ نیت کریں؟ پہلی مرتبہ نیت یہ کر لیں کہ جب جب کروں تب تک ثواب پہنچے، تو ایک ہی مرتبہ نیت پہنچتا رہے گا۔ پوچھا گیا جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد ایک درود پڑھا جاتا ہے جس میں 80 سال، بہت سی اس کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی نبی الامی کر کے یہ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ ایک روایت کیسی ہے؟ یہ دیکھیں، یہ کثرت سے روایت آئی ہوئی ہے، اور جو لوگ پڑھتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، اس کی تبلیغ بھی کی جا سکتی ہے، لوگوں کو بتایا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ حدیث مختلف انداز سے آئی ہوئی ہے۔ پوچھا گیا اگر کوئی مولوی فتنے کے ڈر سے غلط رسم رواج کے کام کرتا ہے، انہیں معلوم بھی ہوتا ہے کہ کام غلط ہے اور قرآن حدیث کے خلاف ہے، لیکن عوام کو اس لیے نہیں بتاتا کہ صحیح بات بتائیں گے تو عوام بھڑک جائے گی، تو کیا اس ڈر سے صحیح بات نہ بتانا اور غلط رسم و رواج کو جاری رکھنا صحیح ہے؟ دیکھیں، جب بھی حق بات بولو گے تو سب خوش نہیں رہتے، کچھ لوگوں کو ناراض ہونا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پالیسی بیان فرما دی، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، بندے کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض نہیں کیا جائے گا، یہ ایک بنیادی بات ہے۔ لہذا کوئی مانے یا نہ مانے، اچھا لگے نہ لگے، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہم کو قرآن حدیث کے تحت جو بات ہے، صحابہ کا جو عمل ہے، اس کو ضرور بتانا چاہیے۔ پوچھا گیا اگر کوئی امام امامت کرنے کے دوران بھول جائے کہ اس کے پیچھے مقتدی ہیں اور وہ آہستہ سے اللہ اکبر کہے، پھر بعد میں یاد آئے اور اس کے بعد پھر وہ زور زور سے کہنے لگے، تو کیا اس کو سجدہ سہو کرنا ہو گیا یا رکعت لوٹانی ہوگی؟ نہ ایسے موقع پر سجدہ سہو کی ضرورت ہے اور نہ رکعت لوٹانی ہوگی، نماز اس کی ہو گئی۔ آج کل دعوت نامے میں دلہن کا نام نہیں لکھا جا رہا ہے، کیا عورت کا نام لینے اور لکھنے میں بھی پردہ ہے؟ پردے کی بات نہیں ہے، یہ حیا کی بات ہے، حیا۔ مواتھانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شادیوں میں، اب تو خیر کچھ کم ہوا ہے، پہلے بہت زیادہ تھا، کہ جب شادیوں میں جہیز دیا جاتا تھا تو لڑکی کے جتنے سامان ہوتے تھے سب ڈسپلے کیا جاتا تھا۔ ابھی بھی بہت سی جگہ پر ہال میں سجا دیتے ہیں، اتنا چادر ہے، جوڑا کپڑا ہے۔ تو مواتھانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ حیا کے خلاف ہے۔ وہ آدمی جب دیکھتا ہے یہ لڑکی کا جوڑا ہے، یہ لڑکی کا کپڑا ہے، تو مووی بنانا شروع کرتا ہوگا۔ وہ جو مووی بنانا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ لہذا یہ نام نہ لکھنے کا مقصد جو ہے پردہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ حیا ہے، اور اگر ایسا کوئی کر رہا ہے تو کر سکتا ہے۔ پوچھا گیا دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟ مذہب اسلام، قرآن حدیث میں یہ لفظ ذکری نہیں ہے، سب سے بڑا فرق یہ ہے۔ دین کا لفظ ہے لیکن مذہب کا لفظ قرآن حدیث میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے، ایک فرق۔ دوسرا فرق، مذہب نام ہے چند رسومات کا، دین نام ہے شریعت کی ساری باتوں کا، لہذا یہ بنیادی فرق ہے۔ پوچھا گیا عقیقے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ عقیقہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، عقیقہ سنت ہے، جس کا دل چاہے کرے، جس کا دل چاہے نہ کرے، نہ کرنے والا گنہگار نہیں ہوگا۔ پوچھا گیا کیا نفل نماز میں بھی غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو ہوتا ہے؟ کوئی بھی نماز میں غلطی ہو جائے سجدہ سہو ہوتا ہے۔ پوچھا گیا لوگ جس کے پاس کام کرتے ہیں اس برابر سیلری نہیں دیتا ہے تو لوگ بھاگ جاتے ہیں، ایسا کرنا صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر یہ وہیں دبئی کا معاملہ ہے
کہ وہ وعدہ کرتا ہے، کانٹریکٹ بناتا ہے، اس کے بعد اس کو سیلری نہیں دیتا ہے تو لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، چھپ کر اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں اگر اس نے وعدہ توڑا ہے کہ میں اتنا سیلری دوں گا، نہیں دے رہا ہے تو پھر اگر ایسا وہ کر رہا ہے مجبوری درجے میں تو جائز ہے۔ پوچھا گیا کسی پراپرٹی ڈیلر سے یہ معاملہ ہوا ہے کہ پراپرٹی دینے والا یہ شرط لگاتا ہے کہ جو تم کو میں ٹوکن اماؤنٹ یعنی بیانہ جو دوں گا، اگر ہماری تمہاری ڈیل ختم ہو گئی تو بیانہ واپس نہیں ہوگا، ٹوکن اماؤنٹ واپس نہیں ہوگا، اور ایسا کرنا کیا صحیح ہے؟ ایسا نہیں کر سکتا میں۔ ہمارا تمہارا معاملہ ہو رہا ہے زمین خریدنے کا، میں نے آپ کو ٹوکن منی دے دیا کہ 50,000 روپے رکھے، 2 دن کے بعد وعدہ تھا کہ پکیا پیسہ دے دینا، ہم زمین تمہارے نام لکھ دیں گے۔ اب 2 دن کے بعد پھر جو ہے وہ ہمارا ارادہ بدل گیا، زمین نہیں ہوئی، ہم نے کینسل کر دیا کہ مجھے زمین نہیں خریدنا ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ 50,000 ہم واپس نہیں کریں گے، یہ ہم نے پہلے ہی شرط لگا دی ہے کہ اس کو 50,000 واپس کرنا پڑے گا شرعی لحاظ سے، یہ اس ٹوکن منی کو رکھ نہیں سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہے میرے ایک قریبی ہیں، ان کی لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، کافی کوشش میں ہیں، آپ کوئی حل بتائیں۔ ذاتی طور پر ٹیلی فون کریں، جو کچھ معلوم ہوگا بتائیں گے۔ پوچھا گیا نکاح کے وقت لڑکی کے باپ کے موجود ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو وکیل بنایا جائے تو کیا لڑکی وکیل کے ساتھ 2 آدمیوں کے اندر عورتوں کے بیچ اجازت کے لیے درست ہے اس کا جانا یا نہیں؟ یہ بات 12 بتا چکا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو والد کو چاہیے کسی کو وکیل بنائے ہی نہیں۔ اگر لڑکی کا والد موجود ہے وہ جا کر کے اپنے بیٹی سے پوچھ لے کہ تمہاری شادی فلاں سے کر رہے ہیں، اتنی مہر ہے، ختم۔ وہ خاموش رہے تو بھی چلا ہے، گویا کہ اس کی خاموشی اجازت ہے۔ لیکن اب ایک رسم بن گئی ہے کہ ایک وکیل بنایا جائے گا، 2 گواہ بنیں گے، ایک لڑکی والوں کی طرف سے ایک لڑکے والوں کی طرف سے، اور پھر ہم ان کو بولیں گے ہمارے گھر میں آؤ، آج ہماری عورتوں نے بہت اچھے اچھے کپڑے پہنے ہیں، آپ آئیے اور دیکھیے۔ یہ ایک دم غلط ہو رہا ہے۔ جس اسلام نے پردے کا اس طریقے سے حکم دیا ہو، وہاں پر آپ 2 باہر کے مردوں کو لے کر کے جائیں اور عورتوں کے جھرمٹ، اچھا وہاں بھی اب وہ جاتے ہیں تو کلمہ پڑھاتے ہیں کیونکہ ان کو گلوکوز چلتا رہتا ہے، وہاں پہنچتے ہیں عورتیں ہیں تو خوب لمبا کھینچتے ہیں، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، رد کفر، 5واں کلمہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ مطلب کم سے کم 10-15 منٹ گلوکوز چڑھا لیتے ہیں حضرت، اس کے بعد یہ لوگ واپس آتے ہیں۔ یہ سب شریعت کے خلاف ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر وکیل بنا دیا گیا ہے تو وکیل بھی ڈائریکٹ جا کر کے اگر پوچھ لے تو بھی وہاں لڑکی کے پاس کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ احتیاطاً گھر کے لوگ ہوں، اچھی بات ہے، اچھا وہاں عورتیں موجود ہیں وہ تو گواہی ہیں نا، وہ جہاں جس کے لیے گئے ہیں ہونا یہ چاہیے کہ وکیل بھی محرم ہو اور جو گواہ جا رہا وہ بھی کس کا محرم ہو، کم سے کم لڑکی کا۔ بقیہ کا تو غیر محرم ہوگا، وہ گلوکوز چڑھنے کا انتظام ہوگا، لیکن کم سے کم لڑکی کا تو محرم رہے، وہ لڑکی کا بھی محرم نہیں رہتا ہے۔ گھر والوں کو تو محرم ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ جب شریعت کے خلاف کام کریں گے تو اس قسم کی باتیں ہونا لازم ہیں، لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ والد جائے، اگر وکیل جائے تو ذاتی طور پہ چلا جائے، اور اگر گواہ جائیں تو کم سے کم محرم لوگ جائیں، اور یہ جملہ چھوڑ دیں ایک لڑکی والے کی طرف سے ایک لڑکے والے کی طرف سے نام لکھا جائے، یہ سب ہمارا بنایا ہوا اپنا ہندوستانی ایڈیشن آف اسلام ہے، یہ رسول عربی کا لایا ہوا اسلام کی شکل نہیں ہے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ۔